Assalamu alaikum. As you all know that Maulana had recently traveled to USA for some important meetings and his felicitation. This was basically a 2 weeks journey, and it was a Dawa journey. So before Maulana Saab shares his experience in today's Sunday talk, I just wanted to share some of the information and experiences that we had, so you would have a quick idea as to what all happened during Maulana's visit in United States. We left on August 26th, and we returned on September 9th. So the first visit that Maulana had was in the capital of United States, which was Washington DC. And I would say that this journey, entire journey, was very historical. Especially, the first meeting that we had, it was in United States Institute of Peace. This Institute of Peace is basically has been set up by the US Congress, and mainly for conflict resolution. So it was important for two perspectives. Firstly, Maulana's new book, The Age of Peace, was released in the United States Institute of Peace by Dr. Syed Saeed, who is the National Director for Interfaith at ISNA. And after the book release, Maulana shared his peace ideology with the US Institute of Peace officials, and there was an interaction that followed. So it was a very important and very result oriented meeting, because the officials there and the people who had gathered there really appreciated Maulana's thoughts. And after that, each one had the opportunity to interact with Maulana and take a signed copy of Age of Peace from him. So from there on, then the next day we had another significant meeting, and this meeting was with the US Department state officials. And you can actually gauge from the fact that how important this meeting was from the sentence when the person who was chairing the meeting, the US State Department official, he was a senior official, and he said that Maulana Saab, we really need people like you and centers like yours. So this was very important, and they said that we should continue doing the work that we are doing in the area of peace. So after that, there were a number of interactions and meetings that happened. Uh, we had the next session at Adam Center. This is one of the largest largest mosque in United States of America, and Maulana's talk was organized in that mosque. And Maulana basically gave direction to the people. It was full packed audience, and Maulana said that all of you are in diaspora, and you should follow the method of companions, because the companions were also a diaspora segment when they went out to convey the message of Islam. So people really appreciated what Maulana said. One important thing that happened was that one person stood up there and he said that Maulana, I really want to congratulate the translation of Quran that you have done, and I read it very regularly, and it is one of the most readable and simple translation. In fact, after that, Sadia immediately went up to that person, and she took an interview of that person. So it's a recorded statement by him saying that this translation is one of the best translation. And then after that, we distributed the literature to many people. There were a couple of people who also volunteered to join the US team for Dawa purpose. So after that, then we went to the Quaker Center, which is based in Pennsylvania. It is a Christian organization, and they invited us over to interact, and also requested Maulana to give a short talk to their members. And it's basically run by the intelligentsia, and they invite groups every year who come from all over the world, and they conduct study workshops basically for interfaith, peace, spirituality, conflict resolution. So it was very important interaction. And when Maulana spoke at Quaker Center for Peace, they got so excited that they said that we would like to interview you. So in the evening, the director of education and director of advancement, Steve Chase and Ann Harper, they came over
where Maulana was staying, and they interviewed Maulana as to what his thought process is on peace and how peace can be obtained. And most importantly, they agreed to keep all the books of Maulana in their library. And interestingly, they sent a mail yesterday saying that we have kept the books in the library for inquisitive visitors who would come to our retreat, and they can use Maulana's thought process and also understand that what peaceful work Maulana Waiduddin Khan is doing globally. So it was a very result oriented interaction that happened in the Quaker Center. Then after that, there were a number of interactions that happened. There were groups who were coming in between to interact with Maulana. There were individuals who came to meet Maulana. There was one commissioner from the governing board of ISKCON Temple. He was a US citizen. He was a white who had embraced Krishna consciousness. And when he was having interaction with Maulana, he was asking about what is your idea of peace, how peace can be obtained. So he said to Maulana in between that, Maulana, your voice is such that it creates a desire in the other person to listen to you. So it was a very nice statement that we heard from him. And then of course he took many books from Maulana. And then after that, we had the important interaction at ISNA convention. ISNA convention, there were a number of meetings that took place. There was a luncheon meeting where we had organized the desk where Age of Peace and Quranic wisdom was distributed to all. You would be happy to know that we carried almost about 10,000 copies each of Age of Peace and Quranic wisdom, and it was done on a war footing scale by Dr. Sania Snain Khan and the US team. So the books were distributed there, and there was a talk that was organized for Maulana, and the topic there was dealing with extremism in the Muslim community. And the talk went very well. There were many questions that were put up, and there was a representation from media section as well. There were people from Voice of America and other places. And after that, finally there was the award ceremony, which took place on September 6th, and they relaunched Age of Peace again. In fact, Dr. Syed Saeed, the ISNA National Interfaith Director, urged every person sitting there. He said everyone should read and discuss Maulana's new book, The Age of Peace. And it was attended by very important dignitaries, including the US ambassador at large for interfaith and religious understanding. There were many imams from the leading masjid and many people. And each time the CPS team seized the opportunity in terms of giving out the literature to one and all. And I must share this with all of you that it's only been 2 days that we are back, but the results can only be seen by the mails that we have started to receive. This morning we got a message from the US team saying that a large group approached them and has asked for several boxes of Age of Peace and Quranic wisdom. And these are groups which comprises of Arabic, Indian, Pakistan and different countries. And they said that we require Maulana's material in huge quantity, and we would get involved in the Dawa process. And secondly, there were many large organizations who are engaged in Dawa work in US. They have also approached Kaleem Saab, and they said that we would want to distribute this already prepared material that Center for Peace and Spirituality has. So overall, I think the journey was very successful. It's a historic journey, and I must say that this has, under the guidance of Maulana Sahab, it has taken the CPS to the next level. And it's time that we organize ourselves more in a better way to take things forward. So we will be launching several initiatives in Delhi also, and we will let you know that what we are going to do about it. So as of now, this was the information that I wanted to share with all of you. So I would now request Maulana Sahab to begin his Sunday session. Thank you.
بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آج کل اتوار کے کلاس میں قرآن کا سلسلے وار درس ہو رہا ہے. آج اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا کیونکہ امریکہ کے سفر کے بارے میں کچھ لوگ سننا چاہتے تھے. تو مسٹر رجت ملہوترا اس سفر میں شروع سے آخر تک میرے ساتھ تھے. ان سے آپ نے وہاں کی کچھ باتیں سنی. میں کچھ بنیادی باتیں جو سفر میں پیش آئیں تو اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے، یہ سفر جو ہے وہاں کی جو سب سے بڑی مسلمانوں کی تنظیم ہے اس کے دعوت نامے کے تحت ہوا. اس کا نام ہے اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ. اس کا ابریویشن ہے اسنا. تو ان کا جو سیشن ہوا وہ شکاگو میں ہوتا، شکاگو میں. تو اس سفر کے دوران ہم پینسلوینیا، نیو یارک، واشنگٹن اور پھر شکاگو میں ہم کو بہت تفصیل سے اپنی بات کہنے کا موقع ملا. یہ تقریر جو میں نے کی وہ ریکارڈڈ ہے، وہ آپ انشاءاللہ انٹرنیٹ پر دیکھ سکیں گے. میں نے وہاں پر ایک بات جس پر میں نے زور دیا وہ یہ ہے کہ اس کتاب کے حوالے سے، جو کتاب ہے ایج آف پیس، تو میں نے کہا کہ ایک حدیث ہے، وَعَلَى الْعَاقِلِ أَن يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ. یعنی واحد مومن وہ ہے جو اپنے زمانے کو جانے. یہ حدیث بہت ہی عجیب ہے، اس پر میں بہت غور کرتا ہوں تو مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا تعلق ہے وائز پلاننگ سے. وائز پلاننگ یعنی وائز پلاننگ وہی کر سکتا ہے جو اپنے زمانے کے احوال سے واقف ہو. کیونکہ پلاننگ اصلاً اپنے زمانے کے اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کے لیے ہوتی ہے اصلاً. تو اگر آپ زمانے کو نہ جانیں تو آپ اویل بھی نہیں کر سکیں گے. تو میں نے کہا کہ یہ زمانہ جو ہے اس کا خاص جو پہلو ہے وہ ہے فریڈم، ٹوٹل فریڈم. اس سے پہلے دنیا میں کبھی انسان کو ٹوٹل فریڈم نہیں ملا تھا، کیونکہ بادشاہوں کا زمانہ ہوتا تھا. بادشاہ کے زمانے میں آزادی کا حق صرف بادشاہ کو تھا، باقی لوگ اسے سبجیکٹ ہوتے تھے. یہ زمانہ جس میں کہ ڈیموکریسی آئی ہے، ایک ایک شخص کا یہ انڈینائبل رائٹ مان لیا گیا کہ وہ آزاد ہے اور اپنی آزادی کو جس طرح چاہے استعمال کر سکتا ہے. تو یہ کیسی انوکھی بات ہے. خود رسول اللہ کے زمانے میں آزادی نہیں تھی. قرآن میں دیکھیے یہ آیت ہے، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی. دیکھو ان لوگوں کو، یہ اللہ کے بندے کو حرم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں. آج تو آپ کو کہیں رکاوٹ نہیں ہے، دنیا میں جہاں سے نماز پڑھیے. تو کتنی عجیب بات ہے کہ رسول اللہ اصحاب رسول کو نماز پڑھنے کی میں پرابلم ہوتا تھا. آج آپ مسجدیں بناتے ہیں، وہاں نماز پڑھتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے.
یہ ہے آزادی. تو یہ دور جو ہے اس کو پہچاننا ہے آپ کو, تو یہ جاننا پڑے گا کہ اس کا اصل کیا ہے. وہ ہے آزادی. اس دور کی سب سے بڑی صفت جو ہے وہ آزادی ہے. آزادی کیا ہے؟ آزادی کا مطلب ہے اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کی آزادی. آزادی کیا ہے؟ مواقع کو استعمال کرنے کی آزادی. تو اس زمانے میں دیکھیے اپرچونیٹیز کا ایکسپلوژن ہوا ہے. ایکسپلوژن. یہ زمانہ اپرچونیٹی ایکسپلوژن کا زمانہ ہے. اور دوسری طرف آزادی. یعنی ایک طرف تو اپرچونیٹیز جو ہے بہت زیادہ ان کا انفجار ہوا, اور دوسری طرف آزادی مل گئی. جس طرح چاہے اس کو استعمال کیجیے, چاہے ایجوکیشن کے لیے, چاہے دعوت کے لیے, چاہے بزنس کے لیے, جس مقصد کے چلے استعمال کیجیے. کوئی رکاوٹ نہیں, کوئی رکاوٹ نہیں. تو میں نے کہا کہ لیکن ایک رکاوٹ ہے, وہ ہے یہ کہ آپ اپنی آزادی کو استعمال کریں تو کسی کو آپ ہارم نہ پہنچائیں, کسی کو فزیکل ہارم نہ پہنچائیں, کسی کو تکلیف نہ دیں. جب تک آپ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بچیں گے, آپ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو ایک واقعہ ہے امریکہ کی زندگی کا, وہ بہت اسٹریٹجک واقعہ ہے اس معاملے میں. کہا جاتا ہے کہ جب امریکہ آزاد ہوا, آپ جانتے ہیں کہ امریکہ شروع میں برٹشرز کی حکومت تھی وہاں پر. تو جب امریکہ آزاد ہوا تو ایک امریکن شہری بہت خوش تھا, بہت خوش تھا. وہ اپنے گھر سے نکلا اپنی خوشی کو منانے کے لیے, یعنی سیلیبریٹ کرنے کے لیے. تو وہ سڑک پر چل رہا تھا ایک انرولی مینر میں, یعنی ہاتھ ایسے ایسے کرتے ہوئے. تو اس دوران اس کا ہاتھ جو ہے ایک پاسر بائی سے, ایک اور آدمی جو چل رہا تھا اسی روڈ پر, سے ٹکرا گیا, اس کی ناک سے ٹکرا گیا. تو وہ دوسرا آدمی جو تھا وہ غصہ ہو گیا. اس نے کہا کہ وائی یو ہٹ مائی نوز, وائی یو ہٹ مائی نوز, تم نے میرے ناک پہ کو مارا. اس نے کہا کہ میں ٹوڈے آئی ایم فری, آئی ایم ایکسرسائزنگ مائی فریڈم. اس آدمی نے پولائٹلی کہا کہ یس یو آر فری, بٹ یور فریڈم اینڈس ویئر مائی نوز بگنس. یہ صحیح ہے کہ تم آزاد ہو, لیکن تمہاری آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے. کہ اس قصے کو بتانے کے بعد میں نے کہا کہ دیکھیے یہ امریکہ میں نیو یارک میں جو واقعہ ہوا اس کو کہتے ہیں 9/11. ہم یعنی ایک بہت بڑا جو ٹاور تھا وہاں کا, اس کو ہوائی جہاز ٹکرا کے لوگوں نے ڈیمالش کر دیا. تو میں نے کہا کہ اٹ واز لائک ہٹنگ دا انڈسٹریل نوز آف امریکہ. یہ جو 9/11 ہوا, اٹ واز لائک ہٹنگ دا انڈسٹریل نوز آف امریکہ. تو آپ اگر ایسا کریں تو آپ آزادی کو بھرپور طور پر عمل نہیں کر سکتے. آپ دوسرے کے نوز کو ہٹ کرنے سے اپنے کو بچانا ہوگا. یعنی آپ کو وائلنس نہیں کرنا ہوگا, آپ کو گن کلچر اور بم کلچر نہیں چلانا ہوگا. اس سے جتنا آپ بچائیں گے اپنے آپ کو, اتنا ہی آپ اس فریڈم کو اویل کر سکتے ہیں. پھر میں نے مثال دی کہ دیکھیے یہ اسنا جو ہے اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ, یہ ماشاء اللہ اسی اصول پہ چل رہی ہے. وہ پیسفل انداز میں کام کر رہی ہے. اسنا بہت بڑی تنظیم ہے وہاں کی, امریکہ کی, لیکن وہ پیسفل انداز میں کام کر رہی ہے.
خاص طور پر سوشل میدان میں، سوشل سروس کے میدان میں تو بہت کام کر رہے ہیں وہ لوگ، بہت بڑا کام کر رہے ہیں سوشل سروس کے انداز میں. تو میں نے کہا کہ دیکھیے اسنا نے امریکہ میں گویا ایک سوشل امپائر بنا رکھا ہے. سوشل امپائر کیوں؟ اس لیے کہ وہ امریکہ کے نوز کو ہٹ نہیں کر رہے ہیں، وہ تشدد سے، وائلنس سے اپنے بچائے ہوئے ہیں، تو بہت بڑا کام کر رہے ہیں. یہ ہے وژڈم. یہی وژڈم اس حدیث میں بتائی گئی کہ زمانے کو جانو، اپنے زمانے کے تقاضے کو جانو، تب تمہاری پلاننگ رائٹ پلاننگ ہوگی. تو اس کو لوگوں نے بہت پسند کیا اور بہت خوش ہوئے، اور لوگوں نے کہا کہ ہم اسی کو سارے مسلمانوں تک اس پیغام کو پہنچائیں گے. تو وہاں پر تقریباً 10,000 آدمی آئے تھے، یعنی جو ڈیلیگیٹ تھے ان کے باقاعدہ. تو ہر ایک کو ایک ایک انویلپ ہوتا تھا، اس میں ہماری کتاب ہے، کیونکہ یہ دا ایج آف پیس اور قرآنک وژڈم اور قرآن کا ترجمہ، اس طرح کی کتابیں اس انویلپ میں رکھ کر کے ایک ایک شخص کو دی گئی، اور وہاں پر جو لوگ آتے تھے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا گیا. تو بیک وقت اتنے زیادہ تعداد میں لوگوں کو لٹریچر پہنچ گیا. تو یہ اس طرح کی بہت سی باتیں ہوئی وہاں پر، جو بہت سی ہماری مشن کے لیے بہت ہی خوشی کی باتیں تھی. اسی طرح دیکھیے وہاں پر شکاگو جو ایئرپورٹ ہے، شکاگو ایئرپورٹ کے پاس ترکی کے لوگوں نے ایک بہت بڑا مرکز بنایا ہے، اس کا نام ہے ٹرکش امریکن سینٹر. یہ تعلیمی سینٹر ہے، اور یہ استاد فتح اللہ گلین جو مشہور ہیں ان کی موومنٹ کے تحت ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہوگا کہ استاد فتح اللہ گلین جو ترکی کے ہیں، وہ ایجوکیشنل موومنٹ چلا رہے ہیں ساری دنیا میں، صرف ترکی میں نہیں، ہزاروں ہزار کی تعداد میں ساری دنیا میں وہ بہت ہی اسٹینڈرڈ کے اسکول کھولے ہوئے ہیں. خود امریکہ میں بھی ان کا اسکول اسٹینڈرڈ کا اسکول مانا جاتا ہے. تو وہاں شکاگو ایئرپورٹ کے پاس ان کا سینٹر ہے. وہ لوگ آئے، مجھے وہاں لے گئے، اس کو دکھایا، وہاں ہم کچھ دیر رہے. تو وہ بالکل امریکن اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے وہ سینٹر، بہت ہی ماڈرن اور ہر اعتبار سے بہت ہی امپورٹنٹ. تو اس کو دیکھنے کے بعد ان کی سرگرمیاں، اس سے پہلے بھی مجھے پتا تھا ان کی سرگرمیوں کا، اس سے پہلے میں ترکی گیا ہوں اور لٹریچر پڑھا ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے یہ زمانہ کیسا عجیب زمانہ ہے کہ گلین موومنٹ ساری دنیا میں گویا کہ ایک ایجوکیشنل امپائر بنائے ہوئی ہے. کیسی عجیب بات ہے. ساری دنیا میں غالباً 160 کنٹریز میں ان کے اسکول چل رہے ہیں، بہت اچھے اسٹینڈرڈ کے اسکول. تو اس کو دیکھ کر مجھے ایک بہت بڑی بات سمجھ میں آئی کہ آپ کو معلوم ہے کہ ترک قوم نے ترک خلافت قائم کی تھی، جس کو آٹمان امپائر کہتے ہیں. سینکڑوں سال تک نہایت کامیابی کے ساتھ چلتی رہی، لیکن فرسٹ ورلڈ وار کے زمانے میں ایسے حالات پیدا ہوئے کہ یہ خلافت ٹوٹ گئی. لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو مصطفیٰ کمال اتاترک نے اس کو ختم کیا، لیکن میں نے اس کی اسٹڈی کی ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں
کہ کسی ایک شخص کی وجہ سے ترکی کی خلافت کا خاتمہ نہیں ہوا. یہ زمانے کا تقاضا تھا. یعنی پولیٹیکل امپائر کا دور ختم ہو گیا. یعنی 20 صدی کے آغاز میں وہ دور ختم ہو گیا جبکہ پولیٹیکل امپائر بنا کرتی تھی. آپ جانتے ہیں اس سے پہلے مغل امپائر تھی, برٹش امپائر تھی, رومن امپائر, ساسانین امپائر, بہت سے امپائر دنیا میں بنی. ایک زمانہ تھا جب کہ ایسا ہوتا تھا, لیکن 20ویں صدی کے شروع میں وہ دور ختم ہو چکا تھا جب کہ کوئی پولیٹیکل امپائر بنائے. اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے فتح اللہ گلین صاحب جو ہیں ان کو کھڑا کیا. وہ بہت ہی عجیب غریب آدمی ہیں, بہت زبردست صلاحیت والے آدمی ہیں. 2 ملین ترک کے 2 ملین لوگ ان کی پارٹی میں شامل ہیں. 2 ملین. تو انہوں نے لوگوں کو تیار کیا, لوگوں کو یہ جذبہ پیدا کیا کہ وہ تعلیم کے میدان میں کام کریں. بہت جڑ کی بات پکڑی انہوں نے. اس زمانے میں نمبر 1 اہمیت تعلیم کی ہوتی ہے, ایجوکیشن. اس کو پکڑا انہوں نے. کیونکہ ہمیں ساری دنیا میں اسکول کھولنے ہیں. یہ بھی بہت عجیب بات ہے کہ انہوں نے یونیورسٹی کی بات نہیں کی کہ یونیورسٹی کھولنا ہے. یونیورسٹی سے کچھ نہیں ہوتا. جڑ جہاں ہے وہاں آپ کو پانی دینا پڑتا ہے. تو پہلی بات ہے کہ اچھی اسکولنگ ہو, اسکول میں اچھے طلبہ تیار ہوں, تب تو یونیورسٹی میں پہنچیں گے. تو یونیورسٹی میں جو لوگ پہنچتے ہیں سب سے پہلے وہ تیار ہوتے ہیں اسکول میں. تو وہ اسکول کھولتے ہیں, وہ بہت اسٹینڈرڈ اسکول. تو میں نے کہا کہ اس موومنٹ نے شاید دنیا میں ایجوکیشنل امپائر بنا رکھا ہے. ایجوکیشنل امپائر. ہزاروں کی تعداد میں ان کے اسکول ہیں دنیا میں پھیلے ہوئے. تو اس سفر میں جب میں نے اس کو غور کیا تو ایک بات سمجھ میں آئی میرے کہ مصطفیٰ کمال نے جو اعلان کیا تھا کہ ترکی کی خلافت ختم ہو گئی, تو وہ ایک شخص کا اعلان نہیں تھا, وہ زمانے کی آواز تھی. زمانے کی آواز جو ایک شخص کی زبان سے نکلی, اور اس کی تکمیل فتح اللہ گلین نے کی. زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. اس واقعے کے فرسٹ ہاف کا اعلان کیا کمال ترک نے, اور سیکنڈ ہاف کا اعلان ہوا فتح اللہ گلین کے ذریعے سے. یعنی وہ کیا تھا, وہ زمانہ ختم ہو گیا جب دنیا میں پولیٹیکل امپائر بنا کرتی تھی, لیکن اپارچونیٹیز ختم نہیں ہوئی, بلکہ اس سے بڑھ کر مواقع پیدا ہو گئے. یعنی آج آپ نان پولیٹیکل امپائر بنا سکتے ہیں. یعنی پہلے اگر بناتے تھے آپ پولیٹیکل امپائر, تو آج آپ بنا سکتے ہیں نان پولیٹیکل امپائر. اور نان پولیٹیکل امپائر کا تو کوئی حد ہوتا ہے, اسکائی از دا لمٹ. ساری دنیا میں آپ کام کیجیے, کیونکہ نہ فوج کی ضرورت ہے, نہ آرمی کی ضرورت ہے, نہ لڑائی کرنے کی ضرورت ہے, کچھ نہیں. تو کیسی عجیب چیز تھی یہ جو اللہ تعالیٰ نے, جس کی مثال ترکوں کے ذریعے قائم کی. یعنی انہیں کے ذریعے سے جنہوں نے دنیا میں مسلمانوں کا مسلم امپائر کھڑا کر رکھا تھا, انہیں کے ذریعے سے. 20ویں صدی سے پہلے وہ پولیٹیکل امپائر بنائے ہوئے تھے. 20ویں صدی کے بعد انہیں لوگوں نے دنیا میں ایجوکیشنل امپائر بنایا. تو اللہ نے انہیں کو منتخب کیا اس کے لیے کہ وہ دنیا کو بتائیں کہ اب ماتم مت کرو, مایوسی مت پڑھو, بلکہ نئے مواقع سمجھو اور نئے مواقع کے لحاظ سے کام کرو. تو اسنا نے سوشل امپائر بنا رکھا ہے,
فتح اللہ گلین کی تحریک نے ایجوکیشن امپائر بنا رکھا. تو میں نے کہا کہ ہم بھی اسی فیلڈ، ہم بھی اسی حدیث میں جو بات کہی گئی ہے اسی پہ چل رہے ہیں. ہم دعویٰ امپائر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. سوشل امپائر کی بھی اہمیت ہے، ایجوکیشنل امپائر کی بھی اہمیت ہے، لیکن ہم جو کر رہے ہیں وہ دعویٰ امپائر. تو موجودہ زمانے میں جو کمیونیکیشن ہے، جو مواقع ہیں، اس کے لحاظ سے پوری طرح ممکن ہو گیا ہے کہ دعویٰ امپائر کھڑا کیا جائے. اور جس طریقے سے ہمارا معاشرہ چل رہا ہے دنیا بھر میں، وہ گیا کہ دعویٰ امپائر ان دا میکنگ ہے، دعویٰ امپائر ان دا میکنگ ہے. تو وہاں پر بہت لوگ ملے اور ہمارے مشن کو بہت زیادہ پسند کیا لوگوں نے، اور کتابوں کے بہت زیادہ لوگوں نے لیا. برابر میسج آ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے کتابیں لے جا رہے ہیں. وہاں پر خواجہ کلیم الدین صاحب ہمارے US چیپٹر کے انچارج ہیں، وہ بتاتے رہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے کہ مسلمان اس حدیث کو پھر سے مطالعہ کریں. وَعَلَى الْعَاقِلِ أَن يَكُونَ بَصِيرًا بِزَمَانِهِ. اس حدیث کو پھر سے مطالعہ کریں، پھر سے دریافت کریں، اس میں جو وژڈم بتائی گئی ہے اس کو پھر سے سمجھنے کی کوشش کریں. میں نے یہ سمجھا ہے اس پر غور کرنے سے، اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ زمانہ بدلتا ہے لیکن مواقع نہیں بدلتے. زمانہ بدلتا ہے لیکن مواقع پھر بھی باقی رہتے ہیں. تو جب ایک زمانے کے حالات بدلیں، اس زمانے میں جو آپ نے کھڑا کیا تھا اپنی دنیا، وہ ٹوٹ جائے، تو یہ بات سمجھے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب نئے حالات کو سمجھیے، نئے انداز میں کام کیجیے. تو موجودہ زمانے میں جو نئی دنیا بنی ہے، جس میں آزادی ہے، جس میں مواقع کی فراوانی ہے، جس میں ہر ایک کو آزادی جو چاہے کرے، تو کوئی سوشل امپائر بنا ہوئی ہے، کوئی ایجوکیشن امپائر بنا ہوئی ہے، نان پولیٹیکل فیلڈ میں. ہم اللہ کے فضل سے دعویٰ امپائر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اگر آپ سمجھ لیں اس رات کو، تو کبھی آپ مایوسی کا شکار نہیں ہوں گے، کبھی پروٹیسٹ میں اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے، کبھی ایسا نہیں کریں گے کہ پروٹیسٹ میں وقت ضائع کریں، لڑائی میں وقت ضائع کریں، گن کا بم کا چلائیں، سوسائڈ بمبنگ کریں. ان سب کو ریڈیکولس سمجھیں گے، ریڈیکولس، کیونکہ مواقع تو موجود ہیں، مواقع اور اضافے کے ساتھ موجود ہیں. تو اس کو اویل کرنا ہے. کس لیے کمپلین، کس لیے پروٹیسٹ؟ تو یہ بات جو ہے اس کتاب میں بہت ہی تاریخی حوالوں کے ساتھ بتائی گئی ہے کہ آج کے جو مواقع ہیں وہ ہمیشہ سے زیادہ ہیں، ہمیشہ سے زیادہ ہیں. اور ضرورت صرف یہ ہے کہ ان مواقع کو پہچانا جائے، پہچان کر ان کو اویل کیا جائے، بس. اب میں سوچ رہا تھا آج صبح کہ امریکہ کے اس سفر میں ہم نے 30 ہم نے ہمارے قافلے، ہمارے ساتھ جو لوگ تھے، تو ہم لوگوں نے 30,000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کیا 15 دن کے اندر. 30,000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر پہلے زمانے میں بالکل انتھنکیبل تھا، انتھنکیبل کہ 15 دن کے اندر کوئی شخص اتنے ساری جگہوں پر جائے، اتنے سارے شہروں میں جائے، اتنے سارے مقامات پر جائے، اور صرف 15 دن کے اندر، اور 30,000 کلومیٹر سے زیادہ سفر کرے. ہر جگہ دعوت کا کام، ہر جگہ دعوت کا کام. یہی تو ہے دعویٰ امپائر. دعویٰ امپائر کوئی قلعے کا نام نہیں ہے کہ آپ کے پاس قلعہ ہو.
اب جو دعویٰ امپائر بنانا ہے اس کا قلعے کا کوئی رول نہیں ہے، اس میں قلعے کا کوئی رول نہیں ہے، تلوار کا گن کوئی رول نہیں ہے، لڑائی کا کوئی رول نہیں ہے، وہ پیسفل اسٹرگل کا رول ہے، پیسفل اسٹرگل. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہیئر از دا بگننگ، اسٹارٹنگ پوائنٹ یہی ہے کہ زمانے کے تقاضے کو سمجھا جائے، اس کو وائس پلاننگ کے ذریعے اس کو اویل کیا جائے. زمانے کے تقاضے کو سمجھا جائے اور وائس پلاننگ کے ذریعے اس کو اویل کیا جائے. یہی سب سے بڑا کام ہے اس زمانے میں. تو ہم لوگ کا یہ سفر تھا، ہم لوگ یہاں سے گئے تو پہلے ہم پینسلوانیا میں ٹھہرے، وہاں پر برابر وہیں پر انتظام کیا گیا تھا ٹھہرنے کا ایک ریزورٹ میں. پھر وہیں سے ہم جاتے رہے مختلف جگہوں پر، نیو یارک میں، واشنگٹن میں، شکاگو میں اور دوسری جگہوں پر. تو ہر جگہ بس دعوت کی باتیں، ہر جگہ دعوتی پروگرام. ایک تو دوسرے لوگ جو پروگرام بناتے تھے اس میں شرکت ہوتی تھی، اور جہاں میں ٹھہرا تھا وہاں پر برابر لوگ آتے تھے، مسلمان بھی، ہندو بھی، عیسائی بھی، اور دعوت پر باتیں ہوتی تھی. تو کوئی آزادی، کوئی رکاوٹ نہیں. میں حیران تھا کہ میں انڈیا میں پیدا ہوا، میں ایک انڈین ہوں، اور اتنی دور آ کر کے امریکہ میں آزادانہ طور پر میں دعوت کا کام کر رہا ہوں. کوئی پوچھا نہیں کیا کر رہے ہیں آپ. کیسا انوکھا یہ ہے. پہلے زمانے آپ کمپیئر کر کے دیکھیے، ان کمپیریزن دیٹ وی انڈرسٹینڈ تعرف الاشیاء بأعداد ہے. جب آپ تقابل کریں گے، تقابل یعنی کمپیریزن، تو آپ سمجھیں کہ یہ کیا چیز ہے. آپ رسول اللہ کی حالات پڑھیے، صحابہ کا حالات پڑھیے، نبیوں کے حالات پڑھیے، تو قدیم زمانے میں کتنا مشکل تھا. اب پوری دنیا آپ کے میدان بنی ہوئی ہے. پوری دنیا میں آپ کام کر سکتے ہیں بغیر کسی رکاوٹ کے. شرط صرف یہ ہے کہ آپ کے دل میں نفرت نہ ہو، شکایت نہ ہو. کیونکہ دیکھیے، ہر ایول کا آغاز شکایت ہے، ہر ایول کا آغاز شکایت ہے. دل میں آپ کو شکایت آئے گی تو کیا اس کا بعد ہوگا؟ نفرت آئے گی. نفرت آئے گی تو پھر کیا ہوگا کہ آپ سوچیں گے کہ ہم بار بار ٹھیک کرنا چاہیے. تو پھر تلوار نکلے گی، بم بنے گا، گن کچل چلے گا، یہاں تک کہ لڑتے پھرتے رہیں گے، لوگ مر جائیں گے اور نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. تو یہ پہلے سے ہم یہ تحریک چلا رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ. لیکن امریکہ ایک سفر میں اور پختگی آئی، اور پختگی کہ یہی کام ہے کرنے کا، اور اسی کے ذریعے کامیابی مل سکتی ہے. تو یہ چند باتیں تھی جو اس سفر سے کی نسبت سے مجھے کرنا تھا آپ سے. اور انشاءاللہ آگے جو درس قرآن آج نہیں ہوا تو اگلے سنڈے سے پھر درس قرآن شروع ہو جائے گا. اور اصل میں ہمارا جو مشن ہے وہ قرآن پہ مبنی ہے. ہمارے مشن کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ قرآن ہی ہے. جو لٹریچر ہے وہ بھی سپورٹو لٹریچر ہے، سپورٹنگ لٹریچر.
قرآن کا ہم ٹرانسلیشن تیار کر کے چھاپتے ہیں. اب 10 زبانوں میں قرآن تیار ہو چکا ہے اور وہ چھپ چکا ہے. تو بیسک کام یہ ہے. لیکن اسی کے ساتھ سپورٹڈ لٹریچر کی بھی ضرورت ہے. سپورٹڈ لٹریچر کا مطلب قرآن کو سمجھنے کے لیے ذہن کو تیار کرنا. قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن آپ جانتے ہیں کہ اترا تھا 7ویں صدی عیسوی میں. اب نیا زمانہ ہے تو نئے زمانے میں قرآن کو اپلائی کرنے کے لیے پھر ہمیں لوگوں کو بتانا پڑے گا. یعنی ہاؤ ٹو اپلائی دا قرآن ٹیچنگ ان ماڈرن ایج. اس کو میں کہتا ہوں سپورٹیو لٹریچر. تو قرآن اور سپورٹیو لٹریچر بس یہی ہمارا مشن کا یعنی ساری اہمیت اسی کی ہے ہمارے مشن میں. تو اللہ کے فضل سے اس سفر میں یہ انداز ہوا کہ یہاں سے صرف انڈیا میں نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں یہ مشن اپنی جڑ پکڑ رہا ہے تیزی سے. مثلا امریکہ میں جو ہم گئے تھے تو کئی ملکوں کے لوگ وہاں آ گئے یہ خبر سن کر کہ ہمارا پروگرام وہاں پر ہے اور ساتھ ساتھ رہے وہ. تو دیکھیے ہمارا مشن کامیابی یہ ہے کہ ہم لو پروفائل میں کام کریں, کبھی بھی ہائی پروفائل میں کام نہ کریں. یہ ہمارے مشن کامیابی کا راز ہے. یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہم سمجھیں اس بات کو کہ ہمارا مشن جو ہے اس میں لو پروفائل میں کام کیا جائے کرنا ہے. ہم کو ہائی پروفائل میں کام نہیں کرنا ہے. یہی کامیابی کا خاص راز ہے. تو میں ان باتوں کے بعد دعا کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو, جو لوگ یہاں ہیں اور جو لوگ باہر سن رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے, ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ دعوت کے کام کو اپنا مشن بنائیں اور وائس پلاننگ کے ساتھ ہر جگہ اس کام کو پھیلائیں. دیکھیے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے, نشانہ کیا ہے ہمارا نشانہ کیا ہے. تو دیکھیے ہمارا نشانہ ہے کہ اس کتاب کو پھیلانا. اس کا نام ہے ایج آف پیس. ایج آف پیس. اور یہ جو کو کہتے ہیں ہم سپورٹڈ لٹریچر, اس میں سے ایک کتاب یہ ہے قرآن کی وزڈم. تو ہمارا ٹارگیٹ یہ ہے لٹریچر کو پھیلانا. میں سمجھتا ہوں کہ یہی قرآنی طریقے کا اصول ہے. قرآن میں دیکھیے یہ کہ علم بالقلم, اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا لوگوں کو. قلم کو علم کا ذریعہ بنایا. تو پہلے زمانے میں بہت محدود طور پر یہ کام ہوتا تھا, ہاتھ سے لکھتے تھے, ہاتھ سے لکھ کر کے کتابیں تیار کرتے تھے. اب پرنٹنگ پریس کا زمانہ ہے, ماڈرن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, تو آپ بہت بڑے پیمانے پر قلم کو استعمال کر سکتے ہیں. کل میں کسی سے کہہ رہا تھا, کل پرسوں, کہ اس زمانے میں کہ نعمتوں میں سے, اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ آپ چاہے آپ کو کوئی بھی کام ہو, آپ کی تعلیم کیسی بھی ہو, کچھ بھی ہو, لیکن دعوت کے کام میں آپ بھرپور طور پر استعمال کر سکتے ہیں اپنے آپ کو. وہ کیسے؟ جو اس طرح کتابیں چھپ کر تیار ہوئی ہیں جو بہت اعلیٰ پیمانے پر تیار کی گئی ہیں, آپ بس اپنے پاکٹ میں رکھ لیجیے, اپنے بیگ میں رکھ لیجیے. اور اس زمانے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ زمانہ موبلٹی کا زمانہ ہے.
لوگ یہاں آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یعنی ہر وقت انسان چل رہا ہے. تو جہاں بھی آپ جائیں گے وہاں آپ کو انسان ملیں گے، ہر جگہ آپ کو انسان ملیں گے. تو بس آپ کے پاس چھپی ہوئی کتاب ہو، آپ ان کو دیتے رہیے دیتے رہیے. چاہے ملک کے اندر سفر کریں، باہر سفر کریں، آپ بازار جا رہے ہیں، آفس جا رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کو انسان ملے گا. کیونکہ کمیونیکیشن کے جو بڑا ہے اس کی وجہ سے موبلٹی بڑی ہے انسان کی، اور ہر جگہ انسان ہی انسان ہے، ہر جگہ انسان ہی انسان ہے. تو اس زمانے میں کام کرنے کا بہت آسان طریقہ ہے کہ چھپا ہوا لٹریچر آپ کے بیگ میں ہو اور آپ جہاں کوئی ملے اس کو دیتے رہیے. تو میں یہی آپ کو ٹارگیٹ دیتا ہوں کہ لٹریچر کو پھیلائیے، لٹریچر کو پھیلائیے. اس سے زیادہ آسان کام اور کوئی نہیں، اس سے زیادہ آسان کام اور کوئی نہیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے کہ آپ اس کام کو زیادہ آگے بڑھائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمارے ارادے کو قبول فرما. یا اللہ جو لوگ یہاں موجود ہیں، جو باہر دور کے مقام پر ہماری باتوں کو سن رہے ہیں، ان سب کے لیے اپنی رحمت کا مغفرت کا فیصلہ فرما. ہم سب کو اپنی جنت میں جگہ دے. یا اللہ ہم سب کے لیے مغفرت اور جنت کا فیصلہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.